बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनीब फ़ारूक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरे मेहमान हैं अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त दिया। मुझे एहसास है कि आपका शेड्यूल बड़ा बिज़ी है। सर, सबसे पहले ज़ाहिर बात है, आजकल एक सबसे बड़ा पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, और अगर मैं ये कहूँ कि पूरी इंसानियत के लिए आजकल जो सबसे बड़ा मसला है या सबसे बड़े जो कंसर्निंग बात है वो फ़लस्तीन के हवाले से है, जो गज़ा के हालात हैं। अब हर कोई सवाल यही करता है कि सब कुछ हो रहा है। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा सवाल हर कोई करना चाहता है कि हमारी मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी है, जो हमारे इतने बड़े बड़े और अमीर, मुआशी तौर पर इतने अमीर मुस्लिम ममालिक हैं, वो कहाँ खड़े हैं, क्या वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो आपके नज़दीक इस मसले का हल, वो तो चले बात की बात है, आवाज़ उठाने तक आप मुतमईन है कि जितनी आवाज़ उठानी चाहिए उतनी उठाई जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लम्हे तो हम सलाम पेश करते हैं आलमी इस्लाम के अवाम को। वो अवाम पाकिस्तान के हैं, वो इस्तांबुल के हैं, वो तेहरान के हैं, वो काहिरा के हैं, वो काबुल के हैं। यानी आज भी, कल भी, और जब से 7 तारीख़ को ये वाक़या हुआ है जी, मुसलसल मुस्लिम उम्मा वो सड़कों पर है और उन्होंने फ़लस्तीनी आवाम के साथ ये यकजहती का इजहार किया है। तो मैं तो समझता हूँ कि आवाम की सतह पर ये एक ज़िंदगी की अलामत है, और ये इस बात की सबूत है कि अगर इनको प्रॉपर लीडरशिप मुहैया की जाए जी, तो हम एक कौम, एक उम्मत, एक मिल्लत भी बन सकते हैं, नाकाबिल तस्खीर भी बन सकते हैं, और कश्मीर का मसला भी हल हो सकता है, फ़लस्तीन का मसला भी हल हो सकता है, और दुनिया भर में जहाँ भी हमारे मुसलमान अक़लियतें हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है उम्मा को एक होना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि हमारे अवाम बेदार है और काबिल ख़राज तहसीन है। दूसरी बात ये कि जिस जल्दी और फ़ौरी तौर पर रिएक्शन देना चाहिए था हुक्मरानों को, तो उन्होंने वो नहीं दिया, और आज तक ये गू के शिकार है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उसकी वजह आपको क्या लगती है कि जो गुम का शिकार है या एक दूसरे की तरफ देखना, उसमें मौका परस्ती है, मुआशी मुश्किलात हैं, अपने अपने मफादात हैं? देखिए, अगर मैं क्लियर बात कर लूँ, एक तो मुसलमान ममालिक पर इन हुक्मरानों को लाने में आलमी इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। मुसलमान ममालिक के अंदर, मुसलमान ममालिक में, ठीक। फिर आलमी इस्टेब्लिशमेंट का एक मुअस्सर और ज़बरदस्त मीडिया है जी, वो उनके पुश पे होते हैं, जब तक उनके साथ होते हैं, उनकी लॉबिंग उनके लिए होती है। तो इसलिए डर और खौफ में मुब्तला है। इनकी जो पॉलिसियाँ हैं, बयानात हैं, वो खौफ और डर की बुनियाद पर मबनी होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हक़ क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ज़ालिम कौन है, मज़लूम कौन है। वो यही देखता है कि इस तरह स्टेटमेंट या बयान देने से मेरी ज़ाती हुक्मरानी पर क्या असर पड़ेगा। और यही वजह है कि एक दो को छोड़कर सब अमेरिका की तरफ अब भी देख रहे हैं। मतलब ओआईसी की सरबराही सऊदी अरेबिया के पास, मुसलमानों की सारी अकीदत, मोहब्बत उस सरज़मीन के साथ हर कोई देखता भी सऊदी अरेबिया की तरफ से है। लेकिन जब स्टेटमेंट आता है तो पहले आता है कि जी हम नज़र रखे हुए हैं, फिर स्टेटमेंट आता है कि तारीख साज रब्ता किया गया है तेहरान से, और वहाँ पर इस मामले पर डिस्कशन हो रही है। आपके नज़दीक कहाँ कमी है, क्या रिएक्शन होना चाहिए? चले, सऊदी अरब और ईरान का राबिता हुआ है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, इसलिए कि कल तक ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे। आज अगर सऊदी अरब का सफारत खाना तेहरान में और तेहरान का रियाज़ में खुला है तो ये एक खुशाइन बात है। लेकिन उस वक़्त का इंतज़ार करना जब गज़ा मलबे का ढेर बन जाए, जब वहाँ लाशों के ढेर लगे, जब 34 लाख आबादी एक कब्रिस्तान बन जाए और वहाँ रोने धोने की आवाज़ें भी खामोश हो जाए, तो उस वक़्त आप जितना भी सीनाकूबी करेंगे, मातम करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये आइंदा 72 घंटे हर लिहाज से फ़लस्तीनियों के लिए बहुत अहम है। तो मैं समझता हूँ कि आलमी इस्लाम कोई कमज़ोर आलम नहीं है। 2.25 अरब तो मुसलमान आबादी में है,
اور 74 لاکھ مسلمان ممالک کی افواج ہے، 9 سمندروں پر ہم واقع ہے، جی، معدنیات کا کہے، تیل کا کہے، دولت کا کہے، دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ لیکن پھر بھی یکسوئی سے کوئی ایک تگڑا بیان، ایک ایسا بیان جس سے کسی ملک پر فرق پڑے، ہم دیکھتے ہیں یہ کسی ملک کا اپنا استحقاق ہے کہ سعودی عربیہ اگر اسرائیل سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے یا امریکہ کا اس کے اندر کردار ہے، لیکن جب یہاں انسانیت سوز واقعات ایسے ہوتے ہیں وہاں پر ہم کمزوری دیکھتے ہیں مسلم امہ میں۔ یعنی اس میں اگر ہم یہ کہنا کہ ہمیں سعودی عرب سے توقع ہے، جی، ان سے ڈیمانڈ بھی ہے کہ وہ قائدانہ کردار ادا کریں، یقینی طور پر، اور شاہ فیصل کی طرح وہ تاریخی کارنامہ یعنی کر کے دکھانے کا وقت آیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کتنے عشرے گزر گئے شاہ فیصل کی شہادت کا، لیکن آج بھی وہ دلوں میں زندہ ہے، بالکل، وہ دعاؤں میں زندہ ہے، لوگ اس پر فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کردار کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے سعودی عرب کے حکمران کی حیثیت سے وہ تاریخی کردار ادا کیا تھا جس کے آج دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی عوام بیدار ہیں لیکن مسلم امہ مکمل طور پر بیدار ہونے میں بھی وقت ہے، یا کم از کم ہمیں وہ ریئیکشن نظر نہیں آتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ آپ اس کے اوپر آواز بھی اٹھا رہے ہیں، حق گوئی کی بات ہے اور اچھی بات ہے، لیکن کم از کم پاکستان سے اگر حکومت کو کوئی، آپ کو، ہمیں لگتا ہے کہ حکومت کو جو موقف لینا چاہیے حکومت نہیں لے پاتی، آپ لے رہے ہیں، آپ آواز بلند کر رہے ہیں، تو پھر ہم سعودی عرب کی طرف تو دیکھتے ہیں، یا بڑی جو معاشی طور پر بہت امیر ریاستیں ہیں، مسلمان ریاستیں، ان کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم وہ کوئی کردار ادا ان کریں۔ ممالک کی طرف زیادہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ابھی تو آپ کے علم میں ہے کہ 5، 6، 7 بہت اہم ممالک نے تو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات جی ہاں، استوار کرنے کی کوشش شروع کی تھی، جی بالکل، اور پھر خود اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک اکنامک زون اور ایک اکنامک منصوبہ، معاشی منصوبہ پیش کیا تھا۔ اس طرح اس خطے میں چائنا کا منصوبہ ہے، تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایک متبادل منصوبہ پیش کرنے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف دیکھنا چاہیے، اور ہم اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قائدانہ کردار ادا کریں، اس لیے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہیں یا فلسطین کی بات کرتے ہیں تو عربوں کا نہیں ہے، جی ہاں، تو اگر ہم مسلمان ہیں وہ اتنا ہی ہمارا ہے جتنا سعودیوں کا، بالکل عرب کے لوگوں کا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہم اگر اس کو ایک رنگ یہ دے دیں کہ یہ تو عربوں کا مسئلہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو مغرب اور یورپی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک عرب مسئلہ بنائیں، لیکن حالات کا، ایمان کا اور حقائق کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کو ایک عرب مسئلہ بنانے کی بجائے عالمی اسلام کا ایک نمبر 1 مسئلہ بنائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ OIC کا اجلاس ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک مسلم امہ کے اہم ملک کی حیثیت سے اس کا اپنے کیبنٹ کا اجلاس ہو، سینٹ کا اجلاس پر بلایا جائے۔ واحد اس وقت ایک منتخب ادارہ موجود ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کور کمانڈر کا اجلاس جو چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہوتے ہیں اس پر کیا جائے، ٹھیک، اس لیے کہ انہوں نے بہرحال 25 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی اور ترجمانی اگر کرنا ہے تو یہ 25 کروڑ عوام کا اس وقت سب سے اہم اور گرم مسئلہ ہے۔ پھر آگے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان حکمرانوں نے کھل کر فلسطینیوں کا ساتھ دیا تو اس سے خود ان کو ایک تقویت ملے گی، عوام کا اعتماد ملے گا اور عوام کی محبت ہی ملے گی۔ لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر مسلمان حکمرانوں نے اس لمحے فلسطینیوں کو اکیلا چھوڑا اور خدا نخواستہ جس طرح ماضی میں اسرائیل نے کیا، آپ کو یاد ہوگا صابرہ کیمپ اور شتیلہ کیمپ 1982 کے واقعات دہرائے گئے اور قتل عام ہو گیا اور غزہ ملبے کا ڈھیل بن گیا، تو پھر ان مسلمان حکمرانوں میں ان کے خلاف ایک بغاوتوں کے امکان ہے۔ لہٰذا اس کو کلیئر کرنا چاہیے کہ اس مرحلے میں وہ اسرائیل خاموش رہ کر ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھ کر عالم اسلام اور امت کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں منیب، اگر امریکہ یہ حق اپنے آپ کو دیتا ہے کہ بحری بیڑا وہ وہاں تک پہنچاتا ہے، جی، تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ بھئی یہ اسرائیل کوئی امریکہ کا 51 اسٹیٹ تو نہیں ہے، یہ اپنے ایک حکومت ہے، ایک ریاست اپنے آپ کو کہتی ہے۔ تو اگر وہ ان کے سپورٹ کے لیے آ سکتا ہے تو اللہ کا حکم ہے، نبی مہربان کا طریقہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے
ہر وہ کام کرے جو ہمارے پاس مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عسکری رسپانس بھی دینا چاہیے اگر ضرورت پڑے تو بحیثیت ریاست؟ دنیا اس کو عسکری سپورٹ دیتی ہے تو ہمیں بھی تو ہمیں بھی دینا چاہیے. اچھا ٹھیک، یہ ایک بڑا واضح موقف ہے آپ کا، یقینی طور پر اہم موضوع اس لیے آپ سے گفتگو ہوئی. اب ذرا میں ملک کی حالات کی طرف بھی، کیونکہ بہرحال ہمارے ملک میں ایک جمہوریت ہے، سیاست ہے، اس نے بھی آگے چلنا ہے. سر یہ فرمائیے کہ اس وقت جو حالات ہیں آپ کے نزدیک، سب سے بڑا مسئلہ الیکشن کا ہے. ہم الیکشن کی طرف ہم سن رہے ہیں اور امید بھی کر رہے ہیں بحیثیت پاکستانی کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں، الیکشن ہو. ہر کوئی بات کر رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. پہلے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، پھر پیپلز پارٹی نے کہا، اور کوئی شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. آپ کو کوئی مسائل ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے اس وقت؟ نہیں، یہ بیان یہ یقینی طور پر سب سے پہلے بلاول نے دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک مساوی کھیلنے کا میدان مل جائے. اچھا، اس کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ جو فیڈر ہے، جو دودھ کا بوتل ہے، وہ میرے منہ میں دیا جائے. اس لیے کہ ان تمام پارٹیوں کی سیاست کا انحصار اس دودھ کے بوتل پر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ والے بھی بڑے مزے کے ساتھ کبھی ایک کے منہ میں، کبھی دوسرے کے منہ میں، کبھی تیسرے کے منہ میں، تو عادی ہو گئے. اس لیے 2 منٹ کے لیے جب وہ بوتل ان سے چھین لیا جاتا ہے تو چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے. ایک نارمل ماحول میں یہ لوگ سیاست نہیں کر سکتے ہیں. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو ان پارٹیوں کو، یہ سیاست بھی نہیں کر سکتے. گلی اور کوچوں میں ہر انسان ان سے پوچھے گا معیشت کے بحالی بربادی کے بارے میں، کرپشن کے بارے میں، اداروں کے ناکامی کے بارے میں. اسٹیل مل کس نے لوٹا، پی آئی اے کس نے لوٹا، ریلوے کس نے لوٹا، وابدہ کس نے تباہ کیا، ان کے بارے میں. لیکن یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ پاورفل ادارے جب ان کی پش پر آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر عوام بے بس ہو جاتے ہیں. مجھے یہ پوچھنے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ آپ نے جب فیڈر کا ذکر کیا اور پھر اس دودھ کی بوتل کا اور پھر ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا، تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ وہ بوتل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں جو دودھ بھی ہے وہ بھی بائی پروڈکٹ ہے، ظاہری بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ چلیں یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانتے اور یہ بیسیکلی سپورٹ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. عمران خان صاحب کی حکومت میں اکثر آپ کا انٹرویو ایک دن میں سلیم صاحبی صاحب کے ساتھ بھی سن رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ 2018 میں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی، اور وہ آپ نے بڑی کھل کر بات کی. آج جو عمران خان صاحب کی صورتحال ہے، وہ یہ کہتے ہیں میں ریاستی جبر کا شکار ہوں اور میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہی ظلم کر رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے یا وہ اپنا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پی ٹی آئی کو ایک زبردست موقع دیا تھا، اس لیے کہ 100% اسٹیبلشمنٹ اس کی پش پر تھی، عدالتیں ان کے ساتھ تھی، نیب ان کے ساتھ تھے، پاکستان کے لوگوں کے بڑے توقعات تھے، اوورسیز پاکستانیوں نے بڑا پیسہ بھیجا اور انہوں نے ان کو سپورٹ کیا. یہ سب چاہتے تھے اور خیال تھا کہ ایک نیا پاکستان بنے گا. لیکن ان تمام سہولتوں کے باوجود وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. 10 سال انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت کی، 3.25 سال انہوں نے یہی حکومت کی مرکز میں. پنجاب میں ان کے ایک اسٹرانگ حکومت تھی، بزدار صاحب کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا. اتنا بڑا صوبہ اور بہت زیادہ قابل لوگ موجود تھے ان کے ساتھ. انہوں نے کہتے ہیں ہم نے ایک ورکر کو بنایا، ایک پسماندہ علاقے سے ایک کسی شخص کو لے کر. یعنی میں اگر آپ سے عرض کروں، آپ یقین کریں کہ میں نے آج تک بزدار صاحب کی آواز نہیں سنی ہے کہ ان کی آواز میری طرح ہے یا ان کی آواز آپ کی طرح ہے یا ان کی آواز بچوں کی طرح ہے یا ان کی آواز کیسی ہے. بس ایک تصویر ہوتی تھی. تو اتنا بڑا صوبہ ایک ایسے آدمی کے حوالے کرنا جس نے کبھی یونین کونسل بھی نہ چلایا ہو، ایک ضلع کو بھی لیڈ نہ کیا ہو. اور یہی وجہ تحصیل ناظم تو کسی وقت میں رہے، وہ رہے ہوں گے. جی، وہ تحصیل ناظم اس نے سب سے جو پہلا ترقیاتی کام کیا وہ بھی ایک قبرستان کے بارے میں کیا، وہاں 4 دیواری کی اور وہاں ایک بہرحال. اچھا، لیکن اس نے خیر فرمایا بھی تھا. 6 مہینے بعد جب ملتان میں ان کا ہو رہا تھا کوئی پولیس فنکشن، تو انہوں نے کہا کہ میں آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوں. تو اس میں 4.25 سال گزر گئے، اس نے نہیں سیکھا. آن جاب ٹریننگ کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے نا. چلیے اسی یہ بھی انٹروڈیوس کرا طرح دیا. دیکھیں نا، یہ تو پنجاب ہے، یہ تو کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے. 10 کروڑ انسانوں کا ایک سمندر ہے.
پھر KPK کو بھی اسی طرح ایک شخصیت کے حوالے کیا جو پہلی بار لوگوں نے سنا دیکھا. بہرحال میں کہنا چاہتا ہوں PTI کا زوال کیوں ہے؟ مطلب آج اگر عمران خان صاحب قید و بند کی صعوبتیں کاٹ رہے ہیں تو کیا وہ محض اپنی نالائکی کی وجہ سے کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، یا انہوں نے وہ کر دیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا اس لیے ان کو سزا ملی؟ نہیں، انہوں نے میرے خیال میں ٹیم کا جو سلیکشن تھا جی ایز اے ٹیم لیڈر وہ صحیح نہیں کیا. اچھا. اور اسی وجہ سے پھر وہ ڈیلیور بھی نہیں کر سکے. مجھے خود ان کے وزراء کہتے تھے، خود ان کے وزراء کہ ہم 11-12 بجے اٹھتے ہیں، پھر دفتر جا کر 6 دستخط مارتے ہیں، پھر آ کر بزی رہتے ہیں. پچھلے سال جب وہ حکومت سے نکلے 2022 میں، اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے، ان میں انہوں نے ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کی، اور ان کا تو بیانیہ ہی یہی تھا کہ بھئی مجھے اقتدار سے نکالا لیکن میں عوام میں مقبول ہوں. جلد سے پھر جس طرح جو کچھ بھی وہ کرتے رہے، ہمارے سامنے تو ٹیسٹمنٹ بائی الیکشن ہی تھا، وہ انہوں نے جیتے اور بڑے دھڑلے سے جیتے. غلط کیا ہوا آپ کے نزدیک عمران خان سے جس کی وجہ سے آج وہ اس مشکل میں ہیں؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ تبدیلی اپنی قوم کو نہیں دے سکے جس کو بنیاد بنا کر وہ آئے تھے. یعنی پہلے انہوں نے ایک کہا تھا کہ ہم مدینہ کی اسلامی ریاست بنائیں گے. جی. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم تبدیلی لائیں گے. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا ہم نوجوانوں کو روزگار دیں گے. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم پٹواری سسٹم، تھانہ سسٹم بدلیں گے. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. لیکن افسوس ہے کہ وہ نہیں کر سکے. ان کے نعرے بہت اچھے، ان کے اعلانات بہت اچھے، ان کا منشور بہت زبردست، ان سے توقعات بہت آسمانوں پہ، لیکن وہ ڈیلیور اس لیے نہیں کر سکے کہ ان کے ساتھ وہ ٹیم نہیں تھی. منیب، میں اس طرح ان کا تجزیہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے، پیپلز پارٹی کے، کچھ مسلم لیگ کے، کچھ PTI کے، کچھ مسلم لیگ قاف کے، اور ان کا مثال بالکل یوں ہی لے لے کہ جس طرح آپ ایک انجن بناتے ہیں اور اس میں کچھ پرزے ٹریکٹر کے لے لے، کچھ موٹر سائیکل کے لے لے، کچھ موٹر کے لے لے، کچھ ہیلی کاپٹر کے لے لے، کچھ سائیکل کے لے لے، اور آپ اس پر ایک خوبصورت رنگ بھی چڑھا دے، لیکن ظاہر ہے وہ نہ ٹریکٹر کی طرح جائے گا، نہ ہیلی کاپٹر کی طرح اڑے گا، نہ سائیکل کی طرح جائے گا، نہ ٹرک کی طرح، مطلب وہ فیل ہی ہوگا. فیل ہی ہوگا. یہی حال PTI کے ساتھ. ان کی نیت تو اللہ ہی جانتا ہے، نیت پر ہم شک نہیں کرتے ہیں. لیکن سانحہ 9 مئی جو ہوا، آپ اس میں ذمہ دار، کیونکہ ریاست یا اس وقت پوری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، پوری ریاست کا موقف یہ ہے کہ عمران خان اس کے لیے ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں بھی یہ کہتی ہیں، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لیے عمران خان نے ریاست پر حملہ کیا، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں انصاف کی بات کرتا ہوں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بے انصافی کی بات کر رہے ہیں. میں انصاف اور اپنی سوچ کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور میں جو کچھ ہوا، پشاور میں جو کچھ ہوا، دیر میں جو کچھ ہوا، ہر پاکستانی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور PTI کے لوگ بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ان کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی جس نے کیا ہے اور جس پر ثابت ہو جائے اس کو بے شک سزا ملے. یہ تو سب لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو انوالو رہے ان کو سزا ملنی چاہیے. اب کون انوالو ہے، کون انوالو نہیں ہے، اس کا فیصلہ میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے گواہ چاہیے، اس کے لیے ثبوت چاہیے، اس کے لیے تصاویر چاہیے، اس کے لیے ویڈیو کوریج. GIT بنی، اس نے انویسٹیگیشن کی، انہوں نے کہا جی کہ ثابت ہوتا ہے جو چلان جمع کیا عدالت میں کہ عمران خان صاحب ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں 9 مئی کے واقعات. یعنی اس کے لیے تو ایک باقاعدہ اب ایک کمیشن بنا ہے. جی. میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنا سب کچھ ہوتا رہا تو یہ پنجاب کی حکومت کیا کرتی تھی؟ یہ اچانک تو نہیں ہوا، 2-3-4 گھنٹے بھی لگے نا جی. یہ پشاور میں اچانک تو نہیں ہوا، 2-3-4 گھنٹے لگے. دیر میں بھی اچانک نہیں ہوا. تو اگر ایک پارٹی کے لوگ اور کانکر ذمہ دار ہے تو کیا وہ صوبائی حکومت ذمہ دار نہیں ہے جو سب تماشا دیکھتے رہی ہے اور انجوائے کرتے رہے کہ کون کیا کرتا ہے اور کون کیا نہیں کرتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ PTI کا ہے یا مسئلہ مسلم لیگ کا ہے یا مسئلہ پیپلز پارٹی کا ہے یا JUI کا ہے یا کسی اور پارٹی کا، ہم چاہتے ہیں کہ کارکن جس کا بھی ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. تعصب، نفرت اور انتقام کی بجائے
عدالتوں پر چھوڑا جائے کہ آزادانہ طریقے سے وہ تحقیقات کر لے اور جو بھی انوالو ہو ان کو سزا ملے. اور جو لوگ جن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، ایک نہیں دو دو تین تین میٹنگز ہوتی ہیں، ان میں کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ان کا ٹرائل، ان کو سزا فوجی قانون کے تحت فوجی عدالتوں میں ہوگی. اس سلسلے میں لوگ تحویل میں بھی ہیں. آپ کے نزدیک یہ درست لاہے عمل ہے کہ جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا اور قانون موجود ہے ان پر کیس بھی ہمارا اس کے بارے میں ہمیشہ سے موقع پر آئے ہیں کہ سویلین کے لیے سویلین عدالتیں ہونی چاہیے. وہ چھوٹا جرم کرے بڑا جرم کرے اس کے لیے سویلین عدالتیں تو موجود ہے. لیکن سویلین اگر فوجی تنصیبات پر حملے کرے تو اگر آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اگر یہاں ثابت نہیں کر سکتے تو ادھر کیسے ثابت کریں گے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ قانون جو اس وقت اویلیبل ہے، قانون موجود ہے، اس کے مطابق اس پورے کیس کو ڈیل کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے یہی بہتر میں سمجھتا ہوں. جناب سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. جو معاملہ تھا وہ ڈاکیومنٹ کا سائفر، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک پورا بیانیہ بنایا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی، پھر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے میرے خلاف سازش کی. اس کے اوپر پورا پھر وہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو میر جعفر میر صادق کہتے رہے، ایک سرونگ فوجی افسر کو ڈرٹی ہیری کہتے رہے. آپ کے نزدیک عمران خان نے کیا، ظاہری بات ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ سیاست کو سمجھتے ہیں، عمران خان نے آپ کے نزدیک ایک سینسٹیو معاملے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا، یا یہ بس بڑھا چڑھا دیا گیا اس معاملے کو؟ سائفر کے بارے میں مجھے خود جناب عمران خان نے فون کیا تھا. اچھا جی. کہ سراج بھائی بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ امریکہ نے سازش کی ہے. صحیح بات ہے کہ ابتدا میں تو ہم بھی بڑے پریشان تھے، غصے میں تھے کہ اب امریکہ کا کیا کام ہے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں کہ یہ حکومت اچھی ہے اور یہ بری ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو آنا چاہیے. ظاہر ہے اس مداخلت کے تو ہم ہمیشہ خلاف ہیں. ہم ایک آزاد خود مختار قوم ہے، بڑی قوم ہے، خود مختار ملک ہے. تو میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ یہ سائفر مجھے بھیجیں. اچھا بھیجیں بھائی، اس کا ایک فوٹو اسٹیٹ بھیجیں. ارے فوٹو اسٹیٹ بھیجیں تاکہ ہم بھی پڑھیں. اگر واقعی اس طرح ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو انہوں نے بتایا کہ میں پرویز خٹک کو بیچتا ہوں، اسد قیصر کو بیچتا ہوں فوٹو اسٹیٹ دے کے. ہاں تاکہ وہ، لیکن مہینے گزر گئے، فوٹو اسٹیٹ نہیں آیا. انہوں نے پھر وہ نہیں بھیجا. کافی لوگوں کی اسٹیٹ بدل گئی ہے اس چکر پھر میں. ہمیں یعنی کچھ یہ شک ہوا کہ کہنے کے باوجود بھی اگر اس نے نہیں بھیجا ہے، اب تو خیر بہت زیادہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں بہت سارے اور موضوعات موجود ہے. اگر سائفر کا سہارا وہ نہیں لیتے تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی، اور بہت ساری چیزیں موجود تھیں. آپ بڑے ناقد رہے ہیں ان کی پرفارمنس کے، ان کے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور رائٹلی سو، آپ نے ابھی خود بھی فرمایا. لیکن آج عمران خان جس سٹیٹ میں ہیں، ان کے وکلاء، ان کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگ جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، پھر ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، انٹرویو دے دیتے ہیں، سیاست بھی چھوڑ دیتے ہیں، پارٹی بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ بہت سے لوگوں کا کیا گیا ہے اور مختلف علاقوں کی ان کو سیر بھی کرائی گئی ہے. تو یہ طرز عمل آپ کے نزدیک درست ہے؟ اور ساتھ یہ فرمائیے کہ عمران خان کہتے ہیں مجھے ناجائز طور پر پابند سلاسل میں رکھا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ناجائز طور پر رکھا گیا؟ دیکھیے جب وہ حکومت میں تھے نا جی، جی اس وقت بھی ہم ان کے غلط چیزوں پر تنقید کرتے تھے. حتیٰ کہ ہم ایک مخلوط حکومت میں تھے خیبر پختونخوا میں، اور میں فائنانس منسٹر تھا، ہمارا ایک بھائی بلدیات میں تھے. جی اس وقت بھی جس چیز کو ہم مناسب نہیں سمجھتے تھے ہم نے کبھی اتفاق نہیں کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ڈائریکٹ جرائم میں ملوث نہیں ہیں تو محضی سیاسی وابستگی پر کسی کو اٹھانا، جیل میں ڈالنا، پریشرائز کرنا، یہ انصاف کے مطابق ہم نہیں سمجھتے ہیں. اگر کوئی اس معاملے سے ریلیٹڈ سانحہ 9 مئی خواتین جیو فینسنگ میں آ جاتی ہیں، کسی کی آڈیو موجود ہے، کوئی بلا رہا ہے، کوئی بھیج رہا ہے، ان کے اوپر اگر قانون کے تحت کارروائی ہوتی ہے اس میں تو آپ کو اعتراض نظر نہیں آتا؟ منیب بھائی یہ قانون تو ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ہے. ٹھیک.
اگر آپ نے قانون صرف مردوں کے لیے خاص کیا تو 51% ہمارے ہاں تو خواتین ہیں، وہ تو زندہ باد ہو گئے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ چوری کرے تو اجازت ہے، وہ کسی کو قتل کرے اجازت ہے، پھر کیا ہوگا؟ خواتین ویسے بھی انہی کو پھر استعمال کریں گے. زندہ باد ہی ہونی چاہیے. جس طرح نابالغ بچے پر کوئی آپ اس کو وہ سزا نہیں دے سکتے جو بالغ، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ قانون نافذ کرے، زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور ہمارا قانون یہی ہے کہ جو جرم میں ملوث نہیں ہے تو صرف سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کسی پر ہاتھ اٹھانا یہ ناجائز ہے. اچھا، بڑی بہترین اصطلاح آپ نے استعمال کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں ویور کو بھی اچھی لگی ہوگی، کہ آپ نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا فیڈر ہے یا دودھ کی بوتل ہے جو کہ ہر کوئی اس کا متمنی ہے. آج کل اس فیڈر کے مزے کون لے رہا ہے؟ دیکھیے، ہمارا عالم یہی ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی یا ختم کی گئی. اچھا، اس پہ آپ کو شک ہے کہ ختم ہو گئی یا ختم کی گئی؟ میں اس پہ بات وہ تحریک عدم اعتماد کے تحت ہوئی تھی. ظاہر بات ہے، یہ جن لوگوں نے عدم اعتماد کیے تو 5 سالوں سے موجود تھے نا جی، اور اسی تعداد میں تھے. اچھا جی. ہاں، لیکن میں آپ سے پھر کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے. جس طرح جماعت اسلامی کا موقف ہے، ہم ایک کلیئر سٹانس رکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے، الیکشن کمیشن غیر جانبدار رہے، اور عدلیہ غیر جانبدار رہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ ادارے پوری قوم کے ہیں. بالکل. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت کسی پارٹی کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کا ہے یا الیکشن کمیشن کسی پارٹی کا ہے. اور جب یہ غیر جانبدار رہیں گے اتنے ہی طاقتور رہیں گے اور لوگ اس کو عزت دیں گے. لیکن پی ٹی آئی کا اس وقت یہ مطالبہ تھا کہ جو غیر جانبدار رہے گا وہ جانور ہوگا. میں اس پر حیران ہوں. ان کو تو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ آپ غیر جانبدار رہے، ہمیں اور ہمارے مخالفین کو ایک کھلا میدان دے دے تاکہ ہم سیاسی طور پر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ سیاست اور جمہوریت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تینوں ادارے غیر جانبدار رہیں. یہ غیر جانبدار رہیں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد، لوگوں کا الیکشن کمیشن پر اعتماد، لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد بڑھے گا. پوری پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوئی تو ہمارا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگا اور عمران خان کو ہم نے نکال دیا. خیر، یہ تو خود جناب شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ موجود ہے، تو آپ بھی ان سے انکار نہیں کر سکتے کہ میں 30 سالوں سے اس کا چہیتا ہوں. جی. اور لیکن انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ میں اگر چہیتا ہوں تو میں نے کون سے لڈو کھا لیے ہیں، میں بھی جیلیں برداشت کر رہا ہوں. میں یہی عرض کرتا ہوں. دیکھیے، میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ ان تینوں پارٹیوں میں سے کسی پارٹی کے ساتھ نہ رہے، وہ سیاست نہیں یہ دھوپ میں کھڑے ہونے کے لوگ نہیں ہیں، یہ ایئر کنڈیشن کے ایک خاص ماحول کی سیاست کرنے کے عادی ہے. لیکن جب ظاہر ہے، اور مولانا صاحب سر یہ فرمائیے گا، یہ بات آپ نے کہا نا کہ یہ دھوپ کے اندر نہیں کھڑے ہو سکتے، پر آپ دیکھیں عمران خان جیل میں ہے، نواز شریف صاحب جیل میں رہے، شہباز شریف صاحب جیل میں رہے، زرداری صاحب بھی کاٹ آئے، تو رگڑے تو ان سب نے کھائے ہیں. دھوپ چلیں کسی نے کم کسی نے زیادہ، عمران خان تو بھی برداشت کر رہے ہیں، تو رگڑے تو کھا رہے ہیں اپنے اپنے حصے. بھائی اگر عام پاکستانی کو پتہ چلے نا کہ کس طرح وی آئی پی سٹار وہ ہے، 5 سٹار لائف ہے، جی، اور وی آئی پی پروٹوکول ہے، اور مینو آپ دے کے اور وہاں رہنے، یہ سارے مزدور کل مطالبہ کریں گے کہ ہم سب کو اڈیالہ جیل میں ڈالے، ہم سب کو کوٹ لکھپت میں ڈالے، ہم سب کو کراچی جیل میں ڈالے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے. نہیں، وہ درست فرمایا آپ نے. میرا سوال میں ویسے تو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف میں کہوں گا کہ آج کے حالات میں آپ نے کہا کوئی جماعت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو یہ سیاست نہیں کر سکتے، لیکن اب الیکشن آنے والا ہے، الیکشن کے قریب ہم جا رہے ہیں، کون سی جماعت آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب لگ رہی ہے اس میں؟ یہ تو حالات بتائے گا. اس وقت تو ایک نگران حکومت ہے جی، اور نگران حکومت ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اس کی پش پہ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ اس نگران حکومت کے ساتھ نہ رہے تو میرے خیال میں وزیر اعظم کو کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں پانی کا گلاس بھی نہیں دے گا. اس لیے میں عرض کروں کہ اس وقت تو ایک نگران حکومت ہے، نگران حکومت کو سالس ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے. تو آپ کے نزدیک وہ سالس اور غیر جانبدار ہے نگران حکومت؟ نور الحق صاحب تو روز کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم سالس ہے.
لیکن یہ آئندہ آنے والا الیکشن ہی بتائے گا، اس لیے کہ اس وقت تو پنجاب میں جو حکومت ہے وہ بھی ایک لحاظ سے پی ڈی ایم کی اس حکومت کا ایک تسلسل ہے، گورنر اس کا ہے، کے پی کے میں گورنر جو اس وقت کرتا درتا ہے وہ پی ڈی ایم کا وہ ایک تسلسل ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، پارٹی کا لیڈر ہے۔ تو ہم جو چاہتے ہیں نا کہ اگر یہ لوگ غیر جانبدار رہے، سالس رہے، تب ایک حقیقی جمہوریت ہوگی اور پاکستان آگے بڑھے گا۔ یہ گفتگو سر یہیں سے ہم جاری رکھیں گے، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں 21 اکتوبر کو، اور بڑا چرچا ہے ان کی واپسی کا۔ مسلم لیگ نون بہت بڑا ایونٹ پلان کر رہی ہے 21 اکتوبر کو۔ اس میں سب سے بنیادی بات یہ تھی کیا میاں صاحب کو حفاظتی ضمانت مل جائے گی اور پھر وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے؟ بحیثیت ایک سربراہ جماعت اسلامی، امیر جماعت اسلامی، آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ میاں صاحب جب باہر تشریف لے گئے، واپس آ رہے ہیں، تو قانون کے مطابق، ہر کوئی کہہ رہی تھی قانون کے مطابق عمل ہوگا، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر کیا ہونا چاہیے جب میاں صاحب واپس تشریف لائیں؟ دیکھیے، پاکستان اس کا ملک ہے، جی، پاکستان کا پاسپورٹ ہے ان کے ساتھ، شناختی کارڈ ہے ان کے ساتھ، وہ پاکستان کا شہری ہے۔ وہ اگر آتے ہیں تو آ جائے، لیکن یہ ہے کہ آنے کے بعد جس طرح آج بھی وزیر اعظم نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ قانون اپنا راستہ خود ہی بنائے گا، تو میں بھی یہی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ تصور ضرور ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، وزیر اعظم نگران کہتے ہیں یہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے، لیکن میاں صاحب کے باہر جانے کی حد تک تو خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ان کو باجوہ صاحب نے باہر بھجوایا تھا۔ اب میاں صاحب کی واپسی آپ کو خالصتاً مسلم لیگ نون کا فیصلہ نظر آتی ہے یا ابھی بھی کوئی ڈیل نظر آتی ہے آپ کو؟ یعنی غیب کی چیزیں تو اللہ جانتا ہے، انسان تو ظاہر جو حاضر ہے اس کے اوپر تجزیہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے اگر ان کو سپورٹ نہ ہو تو ان کے لیے آنا خاصا مشکل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 16 مہینے بھی انہوں نے بھرپور حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ حکومت کی۔ انہوں نے صرف ایک کام کیا کہ اپنے کیسز ختم کیے، اچھا، اپنے نیب کے کیسز کلیئر کیے، اور مافیاز ہے، کچھ مافیاز پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، کچھ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، کچھ پیپل پارٹی کے ساتھ ہے۔ یہی آٹا مافیا، پیٹرول مافیا، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، سارے مافیاز ہے یہ آپ، اور انہوں نے ایک ایک پارٹی کو اپنا ماجگاہ بنایا ہے۔ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کامیابی کے بعد اپنے پراپرٹیز میں، اپنے بینک بٹ یہ جماعتیں سر، اگر جماعتیں اتنی نالائق ہیں، اتنی کرپٹ ہیں، مافیاز ہیں ان کے اندر، تو پھر تو لوگ بھی ان سے تنگ آ جانے چاہیے نا، لوگوں کو بھی پھر ووٹ آپ کو دینا چاہیے۔ آپ کی انتخابی کارکردگی اگر چلے بہت پہلے نہ بھی جائیں، پچھلے کچھ دہائیوں میں دیکھ لیں، بڑی مایوس کن ہے، لوگ ووٹ نہیں دیتے، لوگ جماعت اسلامی کے ایونٹ میں آتے ہیں، آپ کے ساتھ کلمہ حق پڑھتے ہیں، آپ کے آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں، پر آپ کو ووٹ نہیں دیتے۔ میں اس سے 100% اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اچھا، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جب بھی آزادانہ الیکشن ہوا اور یہ 3 ادارے غیر جانبدار رہے، جماعت اسلامی پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے جب کالجز یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتا تھا تو وہاں ان اداروں کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، ایک طالب علم آزاد ہوتا ہے، ایک بچی آزاد ہوتی ہے، ایک بچہ آزاد ہوتا ہے۔ کس طرح یونیورسٹیوں میں لوگ جمعیت پر اعتماد کرتے تھے۔ آج بھی میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چلیے یوتھ کی بات ہے تو یوتھ تو سب سے زیادہ یونیورسٹیوں میں ہے، وہاں یونین کا اعلان کر لینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں کامیاب ہوتے ہیں یا مسلم لیگ والے کامیاب ہوتے ہیں یا کوئی اور۔ بٹ سر یہ تو ملک چلانے کی بات ہے نا، آپ کے نزدیک آپ کو انتخابات میں کامیابی اسٹیبلشمنٹ ہی لینے دیتی؟ پھر اگر میں یہی کہوں گا، اسٹیبلشمنٹ کو آپ سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیوں اقتدار میں وہ نہیں دیکھنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 70 سے لے کر آج تک جتنے الیکشن ہو گئے یہ آزاد الیکشن نہیں ہوئے۔ اب دیکھیے، آپ ایم ایم اے کی حکومت تھی، میری پیاری بات سر گزارش ہے سنیں، جی میری بات سنیں۔ 70 میں الیکشن ہوا نا جی، 161 ممبران کامیاب ہو گئے تھے عوامی لیگ کا جی، اور ادھر 81 تھے۔ ٹھیک ہے، حکومت کس کو ملی؟ 181 والے کو یا 81 والے کو؟ ظاہری بات ہے، کاسی بولے تو پر پتہ جو ہے ہمیں وہ آپ کو پتہ ہے بالکل ایسے ہی جو ہوا۔ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے، اس لیے جماعت اسلامی سب سے زیادہ زور اس پر دیتی ہے
کہ یہاں ایک آزادانہ ماحول میں الیکشن ہو جائے، جس کے لیے الیکشن کمیشن خود مختار ہو، مالی لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے، تاکہ ایک شفاف الیکشن ہماری قوم کو ملے۔ بٹ جماعت اپنے موقف سے ہٹی بھی تو، مشرف صاحب کے دور میں آپ ایم ایم اے کا حصہ تھے، جس طرح سے وہ الیکشن ہوا، جس طرح سے حکومت بنی، آپ نے مشرف صاحب کا ساتھ دیا، ایل ایف او کے اوپر جماعت نے کیا کیا، آپ کے ووٹوں سے لیگل فریم ورک آرڈر کو تحفظ ملا 17ویں ترمیم کے اندر، وہ کام ان پہ کم از کم جماعت کو پشیمانی ہے کہ غلط کیا؟ آپ کو یاد نہیں ہے سکر میں پرویز مشرف نے کہا تھا کہ دیکھیے 40 سالوں سے کرنل قذافی حکمران، جی، اور میرے ابھی چند سال ہو گئے اور آپ لوگ اتنے تنگ آ گئے، تو ان کے جو سوچ تھی نا، سوچ وہ تو یہی تھی کہ میں بھی کرنل قذافی اور صدام حسین کی طرح یہاں ہمیشہ کے لیے حکمران رہوں جب تک موت نہ آئے۔ یہ تو متحدہ مجلس اعمال کے وہ کامیاب اسٹریٹجی تھی جس کے نتیجے میں جمہوریت بحال ہو گئی۔ اور آپ کو یاد ہو نہیں ہے، آپ ذرا ویڈیو دوبارہ دیکھیں کہ پرویز مشرف نے اپنے کالر کو ہاتھ لگایا تھا کہ فلاں تاریخ کو اس معاہدے کے نتیجے میں یہ وردی چھوڑوں گا۔ جی جی، یہ الگ بات ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، یہ الگ بات ہے کہ اس نے دغا دیا، سر وہ دھوکہ دیا۔ صد احترام جمہوریت کیسے بحال ہوئی؟ آپ 2002 کے الیکشن کو جمہوریت بحال ہونا کہتے ہیں؟ سر وہ کیسی جمہوریت بحال ہوئی تھی؟ جس طریقے سے وہ الیکشن ہوا۔ نہیں، 2002 کی بات، یہ جو آپ مجھ پہ بات کر رہے ہیں نا، جی جی، یہ اس وقت کی بات ہے جب قومی اسمبلی میں متحدہ مجلس عمل نے پرویز مشرف کے ساتھ ایک معاہدہ بالکل کیا، فلاں تاریخ کو آپ وردی اتاریں گے اور ایک لحاظ سے مارشاء اللہ کا اور خاتمہ ہو جائے گا، کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو اس زمانے کی بات کرتا ہوں، لیکن بہرحال پرویز مشرف بھی اللہ بخشے اب چلے گئے، ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی بات کریں گے تو یہ پانی پر لکیریں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم آج کی بات کرتے ہیں کہ آج کے تاریخ میں ہم پاکستان کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ گومگو غیر یقینی صورتحال سے نکلے اور الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے اور ایک ضابطہ اخلاق بھی بن جائے اور ایک شفاف الیکشن یقینی ہو جائے۔ بحیثیت امیر جماعت اسلامی، مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا ایمان مجھ سے زیادہ مضبوط ہے، میں نہیں کہوں گا کہ آپ دل پر ہاتھ رکھیے، لیکن آپ کیا مطمئن ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں اور ہم نیوٹرل ہیں، تو آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ آج کی نیوٹرل نظر آ رہی؟ دیکھیے اس وقت تو نگران حکومت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، حکومت تو پھر سر منیب کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ نہ ہوتا تو پی ڈی ایم کے 16 مہینے کی حکومت نہیں چل سکتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، وہ بھی چلی گئی۔ ایم کیو ایم کو اس کے ساتھ ملایا، باپ کو اس کے ساتھ ملایا، یہ سب ایسے لوگ ہیں جس کو پوری قوم جانتی ہے۔ لیکن اس وقت ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں نا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، عدالت کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے بہتر راستہ کیا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام کو اختیار دے، عوام پر اعتماد کرے اور آپ غیر جانبدار رہ کر پوری قوم کا بن جائے، بجائے اس کے کسی ایک کے ساتھ نتی ہو، دوسرے کے ساتھ نتی ہو، اور اس سے ان تمام اداروں کی بڑی بے توقیری ہو جاتی ہے۔ آپ نے خوبصورت بات فرمائی کہ آپ نے مشورہ دیا ہے اور آپ ہر ایک کو کہتے ہیں، پر بساط احترام آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ غیر جانبدار ہیں آج کی تاریخ میں یا نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فضا ہے، جی، یعنی انسان مشاہدہ کرتا ہے، تو اس وقت تو یہ لوگ شاید ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ کچھ علاقے مسلم لیگ کو ہو جائے، کچھ فلاں کو ہو جائے، کچھ فلاں کو ہو جائے، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان ایک حلقہ ہے اور اس حلقے کے عوام کو آزاد چھوڑے تاکہ اپنی مرضی سے ووٹ کا استعمال ہو۔ جو بھی حکومت بنے گی عوام کی مرضی سے، وہ سب سے زیادہ اس فوج کو مضبوط بنائے گی۔ بہت شکریہ جناب سراج الحق صاحب۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو میں نے سوال کیے، آپ کے جو جوابات تھے، آپ کے فالوورز تک بھی جائیں گے، عوام کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ کی سوچ کیا ہے۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک ضرور دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔